अस्सलाम वालेकुम भाईन, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ता 22 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब है। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज का रनडाउन थोड़ा अफसोसनाक, बिलखुसूस डॉक्टर महारंग बलोच कोयटा बलूचिस्तान शटरडाउन हड़ताल, एहतजाज और इंटरनेट की सर्विस बंदिश जो सूरत हाल सूबे में है, वो बड़ी अफसोसनाक है। बयान करने की कोशिश करूँगा। दूसरा इशू, इमरान खान साहब पीटीआई कौन से दो लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि खान साहब ने मनाओ, और खान साहब क्या मान जाएंगे, बदले में क्या उनकी रिहाई होगी या कोई और रिलीफ उन्हें मिलेगा। इलान मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान में आरजी एनओसी उसे मिल गया है। अगर यहाँ ऑपरेट होती है तो क्या इंटरनेट की बंदिश के मसले हल हो जाएंगे आपके या नहीं होंगे, और वो कितनी को महंगी सर्विस है। कभी सोचा आपने? खुश हो रहे हैं कि इलान मस्क की कंपनी आ रही है। वो मालूमात भी आप तक पहुंचाऊंगा। और खान साहब जो खाना पीना खाते हैं जेल में, देसी मुर्गा ताना जो दिया जाता है, उसके अखराजात कौन उठाता है, आज तो सबूत सामने आ गया। मेरे साथ आप रहें। सबसे पहले जरा खान साहब का जिक्र कर लेते हैं। आप जो थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं इस यूट्यूब चैनल पे या मेरा टीवी का टॉक शो या कहीं तबसरा तजिया करते हुए, आपको याद होगा कि नाचीज़ हमेशा से एक बड़ी सियासी जमात के बड़े मकबूल रहनुमा के हवाले से खबर खोज के मैं ज़रूर लाता रहा हूँ। चाहे उनको इंगेज करना हो खान साहब को, पसे पर्दा बातचीत हो, कोई ऑफ़र हो अडयाला से या अटक जेल से या फिर बनी गाला में मुंतकिल करने की, या मुख्तलिफ किरदारों का एडिशन हो, हमेशा जो खबर मेरे तक पहुंची मैंने एहतियात से आप तक पहुंचाई। जब कभी कोई सियाना दानश्वर को बुजुर्ग बंदा चिट्टे वाला आला बह के टीवी ते खबर दिंदा है, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ फकीर ने की होंगी है, तो वो बड़ा वायरल हो जाती है। लोग कहते हैं ये बात है, हालांकि हम जैसे कई एक सहाफ़ी जो हैं वो नज़र रखे होते हैं और ख़बर दे रहे होते हैं। मैं तो आपसे 4-5 दिनों से अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरे माजी के वीलॉग्स भी देख लें, उसमें भी मैंने बता रखा है, थंबनेल्स में भी लिखा होगा कि जी कौन से दो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, क्या पेशकश हो रही है, बदले में क्या मिल सकता है, खान मानेगा या नहीं मानेगा, ये सारी कहानी, बैकडोर रवाबित जो हो रहे थे उनकी कहानी बयान की। सुबह या रात को जब जेल खुली एक शख्स की मुलाकात के लिए, वो सब बयान कर चुका है। माजी का किस्सा है, अभी डिस्कस करना भेजा है। अभी की जो सूरत हाल थी जो मैं 4-5 दिनों से बयान करने की कोशिश कर रहा था, वो ये थी कि चूंकि मामला फहमी किसी सूरत हो नहीं सकी, जो अवामी एहतजाज था, अदालत से जो उम्मीद थी या अमेरिका से जो पीटीआई कुछ लोगों को उम्मीदें थीं, तो वो उस तरह से नतीजा नहीं निकल सका जो कुछ जज्बाती लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। तो अब दो सूरतें थीं। एक में तो जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी थी जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, उस कमेटी को तहलील कर दिया गया सलमान अकरम राजा और दीगर कहने के ऊपर। खान साहब को जब ये बात समझ आई, वो मैं बयान कर चुका हूँ, आपने देख लिया होगा मेरा वीलॉग। दूसरी सूरत ये थी कि खान साहब का जो ऑफिशियल हैंडल है या पीटीआई का ऑफिशियल हैंडल है, जो कल भी मैंने खबर दी कि जो उसके पीछे लोग कौन है, जाहिर बात है वो खान साहब का ही हैंडल होगा। और उससे तवक्को क्या की जा रही है? उससे तवक्को ये की जा रही है कि अब वो थोड़ी शांति इख्तियार करे, ठंडा मीठा मसाला ऐड किया जाए, मिर्च मसाला कम रखा जाए, तो जो तलखी है वो कम की जाए, खट्टा कम रखा जाए, मीठी चटनी ज़्यादा ज़्यादा डाली जाए। तो वो तो हो नहीं सकती। तो ताज़ा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो पार्टी की दस्तयाब क़यादत है, चाहे वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हूँ या बैरिस्टर गौहर हूँ या शिबली फराज हूँ, उमर अयूब हूँ या दीगर हूँ, इन सब के तो ये बस का काम नहीं है कि ये अब खान साहब को ये कायल करें कि जनाब आपसे मंसूब जो बयान है वो यूं नहीं यूं छपना चाहिए, वो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो अब इसलिए इन्होंने कोशिश कर रखी है, अचकज़ई साहब हूँ या अल्लामा राजा अब्बास नकवी हूँ या दो चार और शख्सियात हैं पीटीआई की सीनियर, जो बज़ाहिर आपको कम दिखाई देती हैं जेलों में जाते हुए, इमरान खान साहब से मिलते हुए, पुराने लोग हैं जो खान साहब के पुराने साथी थे, पार्टी जब बनी थी तब से। तो इनकी ख्वाहिश है कि ये दो चार लोग इन्वॉल्व हों और ये खान साहब से मिलें और उन्हें बताएं कि अगर आपका सोशल मीडिया थोड़ा ठंडा पड़ जाए तो कोई रिलीफ, कोई बेल उसकी सूरत निकल सकती है। पीटीआई का ही एक बड़ा नौजवान एक्टिविस्ट, बड़ा मौसर एक बच्चा है, उससे भी मेरा राब्ता हुआ, बड़ा नौजवान मेहनती है। उसने भी कुछ इस हवाले से बताया कि पार्टी कोशिश कर रही है। कल मैंने इस्लामाबाद भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका, तबीयत बड़ी नासाज थी, फ़कीर बंदा हूँ, जल्दी बीमार हो जाता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की इफ्तार थी तो वहाँ हमारे दोस्त गए हुए थे, अकबर बाजवा साहब भी, हबीब अकरम साहब और दीगर भी इस्लामाबाद से हमारे कई सहाफ़ी दोस्त वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने भी कुछ इस हवाले से खोज लगाई है खबर की। ये एफ़र्ट्स हो रही हैं कि अगर थोड़ी शांति रखी जाए, टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाए, तो बदले में कोई रिलीफ मिल सकता है, बदले में कोई ज़मानत की सूरत निकल सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? क्योंकि ये जो लोग जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, सलमान अकरम राजा हूँ, ये जो खारजा अमूर की कमेटी थी वो तो तहलील करवा सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे खान साहब से मुकालमा या खान साहब को कायल करना इनके बस का काम नहीं है। ये तो मैं आपको
کھلی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے یہ کبھی اچکزئی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، علامہ ناصر عباس کی طرف دیکھتے ہیں، یا پرانے دو چار لوگ ہیں جو خان صاحب کے بڑے اچھے دوست یا اوکھے ویلے کے ساتھی، یا جب پارٹی بن رہی تھی تب کے دوست، شوکت خانم کے وقت کے دوست ہیں، ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کی گئی، یہ میں خبر دے رہا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں، یہ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی نے جب کہا گیا تھا تو یہ نہیں مانے تھے، تو میرا نہیں خیال یہ ایسی کوئی کوشش کریں گے۔ اچکزئی صاحب کے جو لب و لہجہ یا ان کے زخم ہیں یا ان کو گلے شکوے ہیں، وہ تقریباً وہی ہیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور جو اب بلوچستان کی صورتحال ہے اس کو لے کر کے تو وہ بالکل بھی شانت نہیں ہونے والے اچکزئی صاحب۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پروسیس میں بیرسٹر سلمان اکرم یا بیرسٹر گوہر کو کامیابی ہوگی۔ ہاں، خود سے یہ کوئی بات کر کے یا پرانے دو چار لوگ ایڈ کر کے خان صاحب کو کسی اور حوالے سے قائل کر لیں تو کر لیں۔ فی الحال جو پہلے بھی کوشش کی گئی تھی نا، اس میں بھی عمران خان صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ بھائی اگر میں مینڈیٹ کی بات، انسانی حقوق کی بات، جیل کی بات، زور زبردستی کی بات، انسانی حقوق، عدالتیں، ان کی بات نہ کروں تو کیا بات کروں؟ اور یہ بات میری جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو چاہتی ہے، ان کی خواہش کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو چیزیں درپیش آئی ہیں ان کو بیان کرتا رہوں۔ وہ یہ خان صاحب کے کاغذوں میں تو یہ بھول جائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فار سم ٹائم سی بی ایم کے لیے نام لینے سے گریز کیا جائے، اس کی گنجائش بہرحال ہمیشہ رہی ہے اور رہتی ہے۔ یہ بڑے تھوڑی سی باریک بات کی، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی توقع کر رہا ہے خان صاحب سے تو میرا خیال ہے وہ غلطی کا شکار ہے۔ تو یہ تو کہانی ہے ان تک جو بات ہوئی۔ اچھا، بلوچستان کی میں نے بات کی اچکزئی صاحب کے حوالے سے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بڑا اتفاق رہا بلوچستان کے طول و عرض میں بحیثیت صحافی جانے کا، تقریباً ہر سال جانا ہوتا تھا، اب پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں حاضری ہو سکی۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے بلوچستان، اور میں آپ سے آج عرض کروں یہ پوری دنیا میں واحد خطہ ہے جہاں 3 خواتین اولیاء اللہ کی مزار واقع ہیں۔ ہم تو حضرت رابعہ بصری کو جانتے ہیں، بلوچستان میں 3 خواتین اولیاء اللہ ہیں جن کے مزار واقع ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سوسائٹی کس زمانے میں کس قدر روشن خیال تھی، کس قدر پڑھی لکھی تھی، اور اس کا کیا مقام تھا۔ اور یہاں پہ جو کوئٹہ میں جناح روڈ ہے، وہاں پہ صرف بک سٹورز تھے، وہاں پہ لوگ چائے پیتے ہوئے کتابیں، فلسفہ، تاریخ، سیاست، ادب، اس پہ گفتگو ہوتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہی روڈ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے ہتھے چڑھ گئے، ایک آدھا بک سٹور باقی رہ گیا جہاں پہ نایاب کتابیں ملتی ہیں۔ بلوچ جو میرے دوست ہیں، بہن بھائی، بڑے پڑھے لکھے روشن خیال طبیعت کے حامل ہیں، یہ بالکل کبھی بھی انتہا پسند نہیں رہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، BYC، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ضلع کچی میں، بولان کے علاقے میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ جو لوگ جہاں بھگ ہوئے تھے ان کی لاشیں حوالے کریں۔ وہاں پہ کوئٹہ کے اسپتالوں میں یہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، حکومت کہتی ہے انہوں نے خود وہاں گھس کے لاشیں اپنے حوالے کرنے کی کوشش کی، یہ تو وہ دہشت گرد تھے جو حالیہ آپریشن مارے گئے۔ اب یہ 2 ڈیفرنٹ ورژنز ہیں، تو چونکہ آئی ایم ناٹ دیئر، اور کوئٹہ میں آپ کو یہ بھی خبر دوں انٹرنیٹ بھی بند ہے، موبائل فون کی بھی بندش ہے، رابطہ بڑی مشکل سے ہو پا رہا ہے، لینڈ لائن کے ذریعے کچھ صحافیوں سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن لطف نہیں آیا، obviously بات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل بھی کی تھی، اور آج کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی بھی، سڑکیں بھی بند رہیں، کاروبار بھی بند رہے۔ پکڑ دھکڑ اور پولیس وین پہ پتھراؤ، شاہد رند صاحب جو ترجمان ہے وہ ایک علیحدہ کہانی بیان کرتے ہیں، BYC علیحدہ کہانی بیان کرتی ہے، لیکن میں خبر یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی گرفتاری ہے، جس کی بھی آفیشیل تصدیق تو نہیں لیکن کئی ذرائع تصدیق کر چکے ہیں، یہ ایک خاتون ہے میری لالر، یہ اقوام متحدہ کی اسپیشل رپورٹر ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، ڈبلن میں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ویری کنسرنڈ بائی رپورٹس دیٹ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اینڈ نمبر آف ادر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ انہوں نے اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کی اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امنیسٹی کی جانب سے بھی کچھ ٹویٹس آ رہے تھے، میں نے نسیم زہرا صاحبہ کی ٹائم لائن بھی دیکھی، وہ بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی تھیں۔ اب اس میں 2 مختلف انتہاؤں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا جو ایکٹیوسٹ ہے دونوں سائڈ سے۔ حکومت مسلسل بندش، پکڑ دھکڑ، زور زبردستی کے ذریعے حل ڈھونڈنا چاہتی ہے، اور دوسری جانب سے بھی اگر کوئی حامی ہے یا مخالف ہے حکومت کا تو وہ ہر شے حکومت پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ سے حل ہونا ہے تو بہت کر لی، 76 سال بہت تجربے کر لیے، بدل لی چیزیں ہم نے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، بالخصوص وہ لوگ جو بندوق نہیں اٹھا رہے، بالخصوص وہ لوگ جو احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو خود کش حملے نہیں کرتے، ان سے مل بیٹھے ہیں۔ کہاں ہیں اختر جان مینگل، کہاں ہیں محمود اچکزئی، یہ میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ میڈم نسیم زہرا کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ڈان کی ایک سٹوری بھی دیکھ رہا تھا، وہ نواز شریف صاحب کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کو آنا چاہیے سامنے، یہ جتنے ہمارے بڑے سیاستدان ہیں جائیں نا کوئٹہ، یہ مارنگ بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کہیں بیٹا آپ کا شکوہ شکایت کیا ہم سنتے ہیں، اور جو اگر وہ غلط کچھ کر رہی ہے تو اسے سمجھا کے آئیں کہ ایسے نہیں ہوتا، ہم ہیں نا، ہمیں بتاؤ۔ اگر وہاں پہ آئی جی غلط کر رہا ہے، بلوچستان کا سی ایم غلط کر رہا ہے، اسے بھی سمجھا کے آئیں۔ لیکن یہ کردار ادا کون کرے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ they got nothing to offer، ان کی کمزوری ہے۔ اب میرے بلوچستان کی جو صورتحال ہے، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اب تو ایک اطلاع یہ ہے کہ کوئٹہ میں رات کے وقت جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے سفر کی اجازت نہیں ہے، پہیہ جام ہڑتال کی کالیں ہیں، 4 گرفتار بھی ہوئے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں سے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے۔ مارنگ بلوچ کی گرفتاری کی بھی اطلاع ہے، اس کے ساتھ کئی اور لوگوں کی بھی اطلاع ہے۔ ڈاکٹر سبیحہ ہیں، سبیحہ بلوچ YBC کی، انہوں نے تصدیق کی ہے گرفتاری کے حوالے سے۔ انہوں نے میتیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا تھا، جس کے اوپر شاہد رند جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس کی لاشیں تھیں جو انہوں نے رکھی تھیں، اور یہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تو ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ تب یہ کہاں تھے، انہوں نے تب اس کی مذمت کیوں نہیں کی، تب احتجاج دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں کیا، اور یہ ہسپتال میں کس کی لاشیں لینے آئے، اور لاشیں کون سی تھیں جو سڑک پر رکھ کے احتجاج کیا جا رہا تھا، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو بولان میں مارے گئے، ان کی لاشیں بھی ہمیں نہیں دی جا رہی، وہ لاشیں کوئی حصول کے لیے ہم آئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہ ایک کانفلکٹ ہے جس میں تضاد بھی ہے۔ اب انٹرنیٹ وہاں چل نہیں رہا، رابطہ ہو نہیں پا رہا، بڑی مشکل سے کچھ معلومات میڈیا ہاؤسز اکٹھی کر رہے ہیں، BBC بالخصوص۔ جانے سے پہلے خان صاحب کا ذکر ایک ادھورا رہ گیا تھا، آپ نے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس بلوچستان میں کچھ امن ہو، کچھ شانتی ہو، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کوئی عقل آئے۔ یہ جناب جو خان صاحب دیسی ککڑ کھاتے ہیں، شیعہ سیٹ کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حکومت یہ تاثر دیتی تھی کہ جی حکومت اتنے لاکھ روپے، اتنے ارب روپے، اتنے کروڑ روپے لگ رہے ہیں۔ IG جیل خانہ جاتا ہے میاں فاروق نذیر، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں امین حفیظ صاحب، وہ یہ جیو میں ہوا کرتے تھے، بڑے مشہور تھے تب تو، دلچسپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب وہ PTV کے ملازم شاید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے انٹرویو کیا اور وہ امپریشن دے رہے تھے کہ ہاں جی اتنا خرچہ کیسے ہوتا ہے، خان صاحب کا کھانا دیسی گھی میں پکا ہوا دیسی ککڑ، وہ کہاں، اس طرح کا تاثر وہ دے رہے تھے۔ وہ IG صاحب نے کہا جناب یہ بیٹر کلاس جو ہوتی ہے B کیٹیگری، اس میں قیدی کے پاس حق ہے کہ وہ اس کی فیملی خرچہ دے تو جو کھانا چاہے کھا لے، عام قیدیوں کو جو معمول کے مطابق کھانا وہ بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے تصدیق کی کہ خان صاحب کا جو کھانا ہے، دیسی گھی کا ککڑ ہو یا چیا سیڈ والا کوئی معاملہ ہو، وہ بھائی ان کا خرچہ وہ خود اٹھاتے ہیں، ان کے اہل خانہ، ان کے دوست احباب اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو آج جو PTI کے چاہنے والے ان کے ہاتھ بہت بڑا ایک آئٹم آ گئی ہے، اور حکومت کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا مقام ہے، جو یہ تاثر دیتی تھی کہ ہمارا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ جو کھا رہے ہیں IG صاحب جیل خانہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے پلیوں کھا رہے ہیں، یہ تو PTI کو چاہیے کہ اس ایشو کو اب ذرا اچھی طرح ہائی لائٹ کریں کہ جناب اپنے پلے سے کھا رہے ہیں اور کھاتے پیتے گھر سے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے دیسی ککڑ بھائی؟ تو کھائیں، بسم اللہ کریں۔ دوسرا، جانے سے پہلے اسٹار لنک کا میں نے ذکر کرنا ہے، ایلان مسک کی کمپنی، بھائی جان یہ بہت مہنگی سروس ہوگی، یہ عارضی NOC ہے، کوئی $100 کے قریب اس کی مہینہ فیس ہوگی، 27-28 ہزار روپیہ بنے گا پاکستانی، اور جو ڈش سروس ہے اور دیگر وہ ڈال ڈول کے کوئی $500-600 بنتے ہیں، کوئی 2.5-3 لاکھ روپیہ میرا خیال ہے۔ تو یہ اس نے سیٹلائٹ بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ افریقہ اور ایسے ممالک جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں آتا ان کے لیے سروس ہے۔ یہ عارضی NOC ملا ہے، اور جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر حکومت پاکستان اسٹار لنک کی سروس کے ساتھ بھی پنگا کرنا چاہے تو شاید کر سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ مہنگا ہے، اور دوسرا اس میں کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ مکمل آپ کو آزادی ہوگی۔ ہاں ایک بات کی ایشورنس ہے، اگر آپ نے اسٹار لنک لے لیا اور پاکستان میں چل بھی سروس تو پھر آپ ذرا کھلا ڈھلا انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ عام جو انٹرنیٹ یہاں پہ 3G 4G کے نام پہ مرے ہوئے ہیں اس سے بہتر سروس ہوگی۔ دیٹس آل آئی کین سے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ سے، تب سے اللہ حافظ۔